अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लॉयर्स की जो होस्ट हैं उनको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेता हूँ? ठीक है जी, मुझे अगर मैसेज कर दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उवैस अहमद कादरी एडवोकेट बात कर रहा हूँ। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा से मेरा ताल्लुक है। जैसा कि आप तमाम सुनने वाले और देखने वाले जानते हैं कि आज के लेक्चर का टॉपिक है मुस्लिम फैमिली लॉज। मुस्लिम फैमिली लॉज जैसे कि नाम से जाहिर है, मुसलमानों के आइली कवानीन, मुसलमानों के वो आइली कवानीन जो कि बरसगीर पाक व हिंद के लिए मुरतब किए गए और उनमें बतदरीज इजाफा होता गया, उनमें तरमीम होती गई वक्त के साथ साथ। जैसे कि आइली कवानीन, आइली का लफ्ज़ जो है वो पर्शियन लफ्ज़ है और फैमिली के मैटर्स के साथ रिलेटेड है। जब भी हम अपने कवानीन को पढ़ते हैं उर्दू में, तो हमें अक्सर ये देखने का इत्तेफाक होता है कि हमारे उन अल्फाज, उन तहरीरों में, कवानीन की तहरीरों में जो है वो पर्शियन लफ्ज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। बरसगीर पाक व हिंद में जो कवानीन नाफिज किए गए, ये तो हमारे लिए अहम बात यह है कि जानने की भी ज़रूरत हमें है कि हमारे इन कवानीन का माखज़ जो है वो कुरान और सुन्नत, यानी कुरान पाक और अहादीस नबवी, और उसके बाद फिर इसी तरह वो माखज़ जो कुरान और हदीस के बाद वो माखज़ रहे, जिसमें फ़ुक़हा कराम ने भी मुख्तलिफ औक़ात में जहाँ जहाँ मुसलमान ट्रेवल करते रहे, जहाद की गर्ज से, तबलीग की गर्ज से, उन यूरोपियन ममालिक में, एशियाई ममालिक में, अफ्रीकी ममालिक में, जहाँ जहाँ मुसलमान पहुँचता रहा वो कुरान हदीस की तालीम भी पहुँची। लेकिन वहाँ के कवानीन जो थे वो उनके हालात, उनके रस्म रवाज, उनके तहजीब व तमद्दुन के मुताबिक चलते। बरसगीर पाक व हिंद में जहाँ पे हमने देखा है कि वो कवानीन जब सामने आए, तो हमने उन कवानीन को बनाने के लिए और अपने तहजीब व तमद्दुन और रस्म रवाज के मुताबिक उन फुकहा से भी हमने मदद ली। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चार स्कूल ऑफ थॉट्स हैं: इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक और इमाम हम्बल। इसी तरह इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस्ताद मोहतरम जनाब हजरत जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला, जो कि फ़िक़ह जाफरिया उनको फॉलो करता है, जैसे कि पाकिस्तान बरसगीर और पाक में अहले तशरीह जिनको कहा जाता है, हम कहेंगे वो फ़िक़ह जाफरी। उनके शागिर्द हजरत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके फिर शागिर्द तो हजरत इमाम यूसुफ और इमाम अहमद, दो शागिर्द। तो जहाँ जहाँ
ان فقہا کی تعلیم جاتی رہی وہاں وہاں پہ وہ قوانین اور ان کا نفاذ ہوتا رہا، کیونکہ برصغیر پاک و ہند جو کہ پاکستان پارٹیشن سے پہلے، تقسیم ہند سے پہلے برطانوی سامراج کی بھی زیر تسلط رہا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ مغلیہ اور مختلف سربراہان جو تھے حکمران آتے رہے اور ان کے زیر تسلط بھی رہا، ان کے زیر اس میں ملا۔ تو وہاں پہ جو بات آئی تو ہم یہاں کے لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، وہیں سے ہم نے اخذ کیے تمام، اور ان کے شاگردوں امام یوسف اور امام محمد۔ تو حنفی لا اور یہاں کے رہنے والے تمام لوگ اکثریت جو ہے وہ حنفی ہیں، اور دوسرے جو ہے کیٹیگری آتی ہے وہ جعفریہ، امام جعفر صادق کے فالوورز، یعنی ان کو فالو کرنے والے۔ برصغیر پاک و ہند میں برطانوی سامراج کے دوران جب مسلمانوں کو قوانین بنانے کے لیے اور اپنے قوانین کے لیے ضرورت پڑی تو وہ مختلف قوانین بنتے، جس میں کہ مسلم فیملی لاز بھی تھے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی طالب علم اور اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں اور وکلا حضرات ہیں، وہ فیملی لاز میں جو ہے وہ بیس، جس روٹ ہے جس کو ہم بیس بناتے ہیں، جس سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں، وہ ڈی ایف ملا کی محمد اللہ، وہ محمد اللہ جس میں انہوں نے تمام قوانین کا نچوڑ بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ آج کا لا کالج کا اسٹوڈنٹ بی اے میں، بی ایس میں، ایل ایل بی میں، یہ ایک سبجیکٹ ہے محمد اللہ اسلامک جورسپروڈنس کے ساتھ ساتھ۔ اسلامک جورسپروڈنس میں وہ قوانین ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، سنہ ہے، اجتہاد، استدلال، استحسان ہے، اور یہ تمام سورسز آف لا تھے، اور وہ سورسز آف لا جو چلتے رہے تو وہ فقہی بنیادوں پر اس پر عمل ہوتا رہا، ماخذ یہ ہو گئے۔ دوسری ہمارا جو سبجیکٹ جو ہمارے سامنے آتا وہ ہے محمد اللہ۔ محمد اللہ کو ڈی ایف ملا جو کہ بمبے ہائی کورٹ کے سابقہ جج بھی رہ چکے تھے، اور مذہب کے لحاظ سے وہ پارسی تھے، لیکن انہوں نے محمد اللہ پہ بہت کام کیا۔ اب بتدریج اس میں ایڈیشنز آتے رہے ہیں اور وہ چیز ہمارے سامنے آ گئی۔ تو ہر طالب علم اور وکیل صاحب جو کہ لا گریجویشن کے بعد ایل ایل بی کے دوران اور ایل ایل بی سے پہلے وہ اس کا پڑھنا ایک سبجیکٹ کے طور پہ بہت ضروری ہے۔ اب مسلم فیملی لاز جیسے کہ نام سے ظاہر ہے مسلمانوں کے آئلی قوانین، تو آئلی قوانین ہو گئے وہ خاندانی قوانین جن کے اوپر خاندان بیس کرتا ہے۔ اب خاندان کس پہ بیس کرتا ہے؟ خاندان بیس کرتا ہے اس رشتہ ازدواج پر جو کہ ایک بالغ مرد اور عورت نسل بڑھانے کے لیے، افزائش نسل کے لیے قرآن و سنت کے ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو، جیسے کہ حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ النکاح من سنتی یعنی نکاح میری سنت ہے، ان رغب عن سنتی جس نے اس سے روگردانی کی فلیس منی وہ مجھ میں سے نہیں۔ آج کل کے معاشرے میں برصغیر پاک و ہند اور پاکستان کے اس معاشرے میں ہر خاندان رشتہ ازدواج کے لیے اس پلیٹ فارم پہ چلتے ہوئے اپنے بچوں، اپنے بہن بھائیوں جو کہ بالغ عاقل جو شرائط پہ پورا اترتا ہے ان کو رشتہ ازدواج میں داخل کرتا ہے۔ پہلا قدم جو ہے وہ ہے ہمارا میرج کا۔ آج کے مسلم فیملی لاز کے اس ٹاپک کو بتدریج مزید اسٹیپس میں تقسیم کرتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو ہمارا پہلا جو ٹاپک آئے گا
وہ آئے گا میرج، جس کو کہ نکاح کہا جاتا ہے۔ نکاح کے بارے میں اور میرج کے بارے میں مسلم فیملی لاز، میرجز ایکٹ اور اس طرح بتدریج قوانین بنتے گئے۔ وہ پاکستان بننے سے پہلے بھی بنے، پاکستان بننے کے بعد بھی ان میں ترامیم ہوتی، اور ان ترامیم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم وقتاً فوقتاً ان قوانین میں تبدیلیوں کو فالو کرتے ہیں۔ اب میرج کیا ہے؟ میرج انگریزی میں میرج اور اردو، فارسی یا عربک میں نکاح کہا جاتا ہے۔ محمد اللہ جب نکاح کے سبجیکٹ پہ بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نکاح ایک سول کانٹریکٹ، ایک سول معاہدہ ہے جس میں کسی تحریر کی ضرورت نہیں، اور جب تک نکاح نامے کا فارم یا نکاح نامے کی ترتیب سامنے نہیں آئی تھی، اس وقت تک نکاح جو ہے وہ تحریراً یعنی زبانی تحریراً نہیں کیے جاتے تھے، زبانی ہوتے تھے۔ لیکن چونکہ مسائل وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے گئے اور پیچیدگیاں بڑھتی گئیں، تو ہم نے اور قوانین نے اور ریاستوں نے اور حکومتوں نے یہ دیکھا تو اس میں ترامیم کرتے ہوئے ہماری مقننہ نے، ہماری جو ہے لیجسلیشن نے، ہماری اسمبلیوں میں، چاہے وہ صوبائی اسمبلیاں یا قومی اسمبلیاں، وقتاً فوقتاً اس میں ترامیم کرتی رہی اور نکاح نامے کا ایک فارم ہمارے سامنے آ گیا۔ اب جیسا کہ کہا گیا کہ ریٹن ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط تھی۔ اب ان شرائط پر عمل کرنا بہت ضروری تھا کہ جب میرج اور نکاح ایک بالغ مرد، لڑکے اور لڑکی کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا جائے اور ان کو ایڈلٹری یا زنا سے بچایا جائے، اور وہ رشتہ حلال بھی ہو اور قانوناً بھی ہو، اس کے لیے نکاح نامے کی ایک فارم بنا دیا گیا۔ اب ان کی شرائط کیا تھی؟ ڈی ایف ملا محمد اللہ میں میرج کے سبجیکٹ کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بھئی وہ بالغ مرد، اب بلوغت کو بھی ایکسپلین کیا گیا، میجورٹی ایکٹ میں بھی بعد میں ایکٹ آیا میجورٹی ایکٹ، تو وہ بلوغت کو بھی ایکسپلین کیا گیا کہ بالغ ہونا سے مراد کیا لیا جائے گا، بالغ ہم کسے کہیں گے، اس کی بلوغت کی وہ شرائط کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، ہم کسے بالغ کہیں گے؟ آیا وہ ایج کے اوپر منحصر ہے، جسمانی تبدیلیوں کے اوپر منحصر ہے، وہ کس پہ منحصر ہے؟ آپ کس کو چیک کریں گے کہ وہ ایک بچے یا بچی کو ہم بالغ کریں گے؟ اس میں عمر کا تعین بھی کیا گیا، اس میں جسمانی تبدیلیوں کا تعین بھی کیا گیا، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ بھئی ایک نوجوان لڑکے کو بلوغت کس عمر تک میکسیمم بالغ کنسیڈر کیا جائے گا، اور ایک لڑکی کو بلوغت کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ بعض جسمانی طور پر وہ بچے صحت مند ہوتے ہیں، ان کی بلوغت کی وہ نشانیاں دیر سے آتی ہیں، بعض بچے جو ہیں فزیکلی کمزور ہوتے ہیں، ان میں وہ نشانیاں دیر سے ظاہر ہوتی ہیں، کچھ پہلے آ جاتی ہیں، کچھ دیر سے ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن ایک میکسیمم ایج کا تعین کیا گیا۔ تو مرد لڑکے کے لیے 15 سال کی ایج جو ہے وہ منیمم رکھی گئی کہ یہ اس کی بلوغت کی ایج ہے۔ لڑکی جو ہے وہ 11 سال کی عمر میں بھی بالغ کنسیڈر کی جا سکتی ہے فزیکلی لحاظ سے۔ اب اس کے بعد دوسری کنڈیشن یہ تو بالغ ہو گئے جی۔ اب یہاں پہ مزید اس سبجیکٹ کو اگر بڑھایا جائے تو آیا وہ بالغ اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے فیملی لاز کیا کہتے ہیں؟ پھر ہمارے محمد اللہ ہمیں کیا راستہ بتا رہا ہے؟ محمد اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ ہماری شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ ہماری احادیث قرآن و حدیث کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارا فقہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے اوپر حنفی لاز
اور مختلف اسکالرز نے وقتاً فوقتاً اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے اوپر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور شریعت کورٹ کی تمام بینچز نے مختلف اوقات میں مختلف کیسوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے حالات اور واقعات کے مطابق ان کے اوپر فیصلے بھی کیے، جو کہ ہماری پی ایل ڈی، سی ایل سی اور ایس سی ایم آر میں اور دیگر جتنے بھی لا جرنلز ہیں اس میں موجود ہیں۔ اب اس کے بعد سیکنڈ کنڈیشن آتی ہے کہ وہ ساؤنڈ مائنڈ ہو۔ ساؤنڈ مائنڈ کا مطلب یعنی وہ فاتر العقل نہ ہو، اس میں کوئی ذہنی اختراع نہ ہو، ذہنی خرابی نہ ہو، وہ جس معاہدے کو سائن کرنے کے لیے جا رہا، جس کی طرف وہ بڑھ رہا ہے، جس کو وہ سائن کرے گا، جس رشتے کو اس نے ساری عمر نبھانا ہے، اس کو بھی وہ پراپر سمجھ پائے، وہ سمجھے کہ میں کس کو سائن کرنے جا رہا ہوں، میرا کس کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے، میری شادی، میرا نکاح کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو وہ ساؤنڈ مائنڈ ہونا چاہیے، لیونیٹک نہ ہو، لیونیٹک یعنی دماغی مرض میں مبتلا نہ ہو، فاتر العقل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں مائنر نہ ہو، نابالغ نہ ہو۔ تو یہ پہلی کنڈیشن ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کنڈیشن یہ رکھی گئی کہ پروپوزل اور ایکسیپٹنس، یعنی وہ پروپوز کرے گا، دوسرا فریق ایکسیپٹ کرے گا۔ ایجاب و قبول کا لفظ ہے جو ہمارے قوانین میں اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ ایجاب و قبول، اور اس کے لیے ایک نشست کا ہونا ضروری ہے، یعنی دونوں فریقین کا ایک نشست میں ایک جگہ ایک چھت کے نیچے موجود ہونا جو ہے یہ اسینشل انگریڈینٹ آف میرج ہے۔ جیسے ابھی چونکہ اس وقت موبائل، ٹیلی فون، واٹس ایپ، اسکائپ، آئی ایم او، اس طرح دوسری اپلیکیشنز کا زمانہ نہیں تھا، تو وہ ایک نشست میں دونوں فریقین موجود ہوتے اپنے ولیوں، اپنے بزرگوں کی موجودگی میں، اور وہاں پہ ان کی نکاح کی سرمنی، اس میرج کی سرمنی، اس نکاح کی کو باقاعدہ انعقاد کیا جاتا ہے۔ ابھی چونکہ اپلیکیشنز موجود ہو گئی ہیں تو اس میں بھی یہ چیز امینڈ ہونے کے بعد مختلف قوانین کی صورت میں اور مختلف اعلیٰ عدلیہ اور سپریم کورٹ کی نظائر کی روشنی میں، ان کے فیصلوں کی روشنی میں، کہ ایک بندہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا دنیا کے کسی اور کونے میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ آن لائن ہو کے اور اس کی شناخت ہونے کے بعد وہ نکاح پرفارم کیا جا سکتا ہے۔ اب دونوں ایک جگہ موجود نہیں، لیکن اس فیسلٹی کو انہوں نے اویل کیا، جیسے کہ ابھی مختلف ججمنٹس آ گئی ہیں، کوئی فریق بھی اور وکلا کو بھی یہ سہولت دی گئی کہ آپ بھی اپنی غیر موجودگی میں ویڈیو لنک کے ذریعے اپنی بحث بھی کر سکتے ہیں، اپنی شہادت بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں، ایک گواہ کو طلب کر سکتے ہیں، گواہ وٹنس بیک کورٹ کی آنے کے بغیر وہ کہیں پہ بھی بیٹھا ہو، اگر اس کو شناخت کر لیا جائے اور وہ ویڈیو لنک پہ آ کے آپ کے سوالوں کے جوابات دے۔ اور جیسے ہائی کورٹ میں مختلف کورٹ رومز میں یہ فیسلٹیز مہیا کر دی گئی ہے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہاں پہ دو فریقین، میاں بیوی، لڑکا اور لڑکی، کسی بھی دوسرے مختلف مقامات پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان مقامات پہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر لیتے ہیں۔ جیسے زوم کی بات ہے، اب زوم فیسلٹی ہے کہ اس میں گواہ بھی شامل ہو گئے، اس میں فریقین بھی شامل ہو گئے، اس میں لڑکا اور لڑکی کے والدین بھی شامل ہو گئے، اور آپ دوستوں کو بھی شامل کر لیں، جو کہ سارے ایک ہی زوم پہ، ویڈیو لنک پہ، اور زوم میں یا واٹس ایپ کے اوپر یا آئی ایم او کسی اور بھی اپلیکیشن۔ اب یہاں پہ محمد اللہ نے اور اسلامک شریعہ بھی اس بات کے اوپر بڑی بات کرتا ہے۔ آپ نے، میرے سننے والوں دیکھنے والوں نے، یہ کئی مرتبہ مختلف ٹی وی ڈراموں میں، موویز میں، اور برصغیر پاک و ہند سے پہلے جیسے عثمانوی دور تھا، دوسرے دور تھے، اور ایسی مثالیں جو ہیں وہ صحابہ کے دور میں بھی ملتی ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے
लड़का और लड़की मौजूद नहीं होते, वली मुख्तियारतन या असालतन, यानी असालतन का मतलब इन पर्सन, यानी वो खुद मौजूद हैं दोनों फरीक। अब हमारे यहाँ एक्सपीरियंस आप लोगों ने किया होगा, और ये एक रवाज है कि लड़का जहाँ मौजूद होता है, लड़की दूसरी बिल्डिंग में बैठी होती है, उस हॉल में बैठी होती है, उस कमरे में बैठी होती है। तो दो वली के इख्तियार दहिंदा, जो वली जिनको इख्तियार देता है, वली उस नशिस्त में मौजूद होता है और वो उनको इख्तियार देता है, और वो जाके उस लड़की, उस दुल्हन से जिसका निकाह हो रहा मनकूहा से, वहां से साइन लेकर आकर वहां पे साइन करके बताते हैं कि जी हम दो गवाह हैं, और वली को अख्तियार देते हैं। और वली जो है उस लड़की के वकील के तौर पे, या जैसे हम कहेंगे कि पिदर वकील के तौर पर, वो उस चीज को साइन करता है उसके बिहाफ पे। तो ये मुख्तियारतन भी हो गया और बजरिया वली भी हो गया, जिसको आम लफ्ज में पिदर वकील भी कहा जाता है। पिदर का लफ्ज फिर पर्शियन है, और पर्शियन में पिदर बाप को कहा जाता है। तो वो बाप, उसका बाप। और जरूरी ये है, अब देखें इसमें अक्सर कबाहतें सामने आती हैं, जिसको हम बवक्त निकाह हम उसको कंसिडर ही नहीं करते। वो गवाह हो, पिदर वकील वो होना चाहिए जो लड़की का महरम हो, ना महरम ना हो, यानी उसका और लड़की का निकाह मामनू और हराम करार दे। मतलब वालिद, चचा, भाई, दादा, नाना, भतीजा और भांजा बहनों ही नहीं बनेगा। लेकिन हम अक्सर पिदर वकील बहनोइयों को बना देते हैं। वो गवाह जो सिग्नेचर लेने के लिए जा रहे हैं, वो भी नामहरम होते हैं उस लड़की के लिए। तो ये शरन कुछ तकाजे हैं जिनको मद्देनजर रखना बहुत जरूरी होता है बवक्त निकाह। अब असालतन तो वो खुद मौजूद है उसी नशिस्त में जहाँ पे लड़का मौजूद है, निकाह ख्वाह या निकाह रजिस्ट्रार जैसे कि रिक्वायरमेंट है आज की। लेकिन अगर वो खुद मौजूद नहीं है, उसने किसी को अख्तियार दिया हुआ है, तो वो जबानी भी हो सकता है, उसके दो गवाह मौजूद होने चाहिए, या वो बजरिए बरी। अब गवाह कौन हो? गवाह की शराइत के ऊपर डीएफ मुल्ला ने भी और हमारी शरीयत ने भी हनफी लॉज के दो मर्द या फिर एक औरत और दो मर्द, दो औरतें और एक मर्द, क्योंकि एक औरत जो है वो गवाही के काबिल नहीं करार दी गई, उसके लिए एक मुआविनत के लिए दूसरी औरत को रखा गया, ये दो औरतें और एक मर्द। और अगर वो भी उस सूरत में जब मर्द अवेलेबल मुयसर ना हो, अगर मर्द मुयसर हैं दो मर्द जो कि आकिल बालिग हैं, वही शराइत उन पर अप्लाई होती हैं जो शराइत निकाह की शराइत है। उन शराइत से वो बाहर नहीं जा सकता, वही शराइत। तो फिर दो, उनकी गैर मौजूदगी में दो औरतें और एक मर्द जो है वो बतौर गवाह उसमें शामिल होंगे। और वही शराइत हैं जो कि उन पर लाजिम है तो इन पर भी लाजिम है। मतलब फातिरुल अकल गवाह ना हो, नाबालिग गवाह ना हो, और अगर इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये फिर आगे चल के हम बयान करेंगे कि आया इस सूरत में जहां पे आपके पास गवाह अवेलेबल नहीं है, इसके बाद का एक और सब्जेक्ट है कि आया कौन सा निकाह सही है, कौन सा निकाह सही नहीं है। तो डीएफ मुल्ला ने शरई कवानीन की रोशनी में इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक कैटेगरी है वैलिड, दूसरी इरेगुलर, और तीसरी है वाइड। पहली कैटेगरी जो है जिसको हम वैलिड मैरिज करार देते हैं, उसको कहते हैं सही, दुरुस्त। दूसरी कैटेगरी जो है इरेगुलर, उसको हम कहते हैं फासिद, यानी उसमें कुछ नुक्स मौजूद जिसको आप
ختم کر سکتے ہیں، ریموو کر سکتے ہیں، اس کمی کو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری ہے وائڈ۔ وائڈ کا مطلب باطل، نہ وہ irregular ہے نہ وہ ویلڈ ہے، وہ وائڈ ہے، وہ باطل ہے۔ تو باطل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور شرعی طور پہ اس کے اوپر تمام فقہا کنفرم ہے کہ اس کو آپ شادی نہیں کہیں گے، اس کو آپ نکاح نہیں کہیں گے، وہ ویلڈ نکاح نہیں ہے۔ اب کون سی انگریڈینٹس ہیں جس میں کہ دیکھیں وہ نکاح جس میں کہ لڑکا اور لڑکی دونوں فریقین عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، فاطر العقل بھی نہیں ہیں، اور ان کے درمیان جو موجود اس شادی کے وقت، اس نکاح کے وقت جو گواہ موجود ہیں وہ بھی دو مرد گواہ ہیں، وہ بھی عاقل اور بالغ ہیں، فاطر العقل نہیں ہیں، نہ مائنرز ہیں، نابالغ بھی نہیں۔ تو یہ شرائط، اب اس میں کوئی خطبہ نہیں ہے، کوئی نکاح خواہ کی کنڈیشن نہیں ہے، آپ اس کی میرج رجسٹریشن ہے، وہ رجسٹریشن ایکٹ کے نیچے جو کہ نکاح کی رجسٹریشن ہے آج کل کے حالات کے مطابق، جو ہمارے پاکستان ملک اور ریاست کے قوانین ہیں، کہ آپ نے نکاح نامے کو فل کر دیں، نکاحوں اور گواہوں اور جو دوسری شرائط ان کو پورا کریں، اور اپنی یونین کونسل میں، وہ اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ آپ کسی بھی یونین کونسل میں اس کو پاکستان کی رجسٹرڈ کروا سکتے۔ تو رجسٹریشن ہو گئی۔ اب یہاں پہ نہ خطبے کی بات آئی نہ کسی اور کی بات آئی، ایجاب اور قبول ہوا، دونوں عاقل ہیں، دونوں بالغ ہیں، دونوں مائنرز نہیں ہیں، دونوں فاطر العقل نہیں ہیں، تو یہ نکاح درست نکاح قرار دے گا، اس کو ہم نکاح صحیح کہیں گے، یعنی وہ صحیح نکاح ہے، نہ وہ irregular ہے اور نہ وائڈ ہے، نہ فاسد ہے اور نہ باطل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جی اگر ان میں سے کوئی چیز مسنگ ہے تو وہ ہوگی irregular، جیسے گواہ موجود نہیں، نہ دو مرد گواہ موجود ہیں اور نہ ہی دو عورتیں اور ایک مرد گواہ موجود ہیں۔ ان میں سے اگر ایک مرد موجود ہے، دوسرا مرد نہیں، اور دوسری دو عورتیں موجود ہیں، پھر بھی وہ ویلڈ نکاح میں شمار ہوگی۔ لیکن ہمارے پاس متبادل ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے دو عورتیں بھی موجود نہیں، تو وہ پھر فاسد irregular کی طرف چلا۔ اس فاسد اور irregular کو آپ کسی وقت بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اس نکاح کے دستخط لے لینے سے دوسرے گواہ کا، دو عورتوں کا، وہ آپ کا فاسد سے نکاح صحیح ریگولر، irregular سے وہ ویلڈ کی طرف کنورٹ ہو جائے۔ سیکنڈ جو ہے، اگر وہ مائنرز ہیں یا فاطر العقل ہیں تو ان کے درست ہونے پر، ان کی بلوغت پہ۔ تیسری کیٹیگری آتی ہے کہ اگر ایک مرد شادی کر رہا، وہ نکاح کے لیے جا رہا ہے، اور وہ اس عورت اور وہ اس عورت کی طرف جا رہا ہے، اس سے نکاح کر رہا ہے جو کہ دوران عدت ہے، یعنی پہلے اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور یا تو اس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے یا اس نے شوہر نے اسے طلاق دی، اور وہ جو شرعی تقاضے ہیں عدت کے، جو پرسکرائب پیریڈ ہے طہر کا بعد از وفات اور بعد از طلاق، اگر وہ ٹائم پیریڈ پورا نہیں ہوا اور وہ دوسرے نکاح کے لیے جاتی ہے، تو یہ دوران عدت نکاح irregular کنسیڈر کیا گیا ہے ان لائٹ آف محمد اللہ اور فقہ حنفی کے طور سے۔ جو ہی اس کی وہ عدت کا پیریڈ ختم ہوگا، یہ میرج جو ہے وہ ویلڈ قرار دے دی جائے، irregular سے ویلڈ کی طرف آ جائے گی، فاسد نہیں قرار دی جائے گی۔ اب جہاں تک عدت کی بات ہے،
عدت کے لیے قرآن پاک میں ایک آیت موجود تھی جو کہ منسوخ ہو کے اس میں 1 سال کا ٹائم پیریڈ تھا. پھر دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس میں وہ ایکسپلینیشن آئی کہ طلاق کی صورت میں جو ہے وہ 3 پیریڈز جو ایام ہیں قمری مہینے کے حساب سے، ان کو وہ عورت پورا کرے گی. یعنی اس کے اوپر 3 آنا اور ان سے وہ فارغ ہو جانا اور پاک صاف ہو جائے تو اس کے 3 عدت کے 3 ایام 3 پیریڈز مکمل ہو گئے قمری چاند کے لحاظ سے. قمری یعنی چاند کے لحاظ سے تو وہ شادی دوسرا نکاح ثانی کر سکتی ہے، وہ عدت اس کی ختم ہو گئی. لیکن جہاں تک بات آ جاتی ہے خاوند کی وفات کی، تو وفات کے لیے 4 مہینے اور 10 دن 4 مہینے اور 10 دن. اور ان دونوں صورتوں میں وفات اور طلاق کے درمیان اگر وہ خاوند کی طلاق کے وقت یا خاوند کی وفات کے وقت وہ حاملہ تھی، یعنی حمل سے تھی، امید سے تھی، تو جب بچے کی اب یہ پیریڈ جو ہے کنورٹ ہو جائے گا بچے کی ولادت. اگر وفات یا طلاق سے اگلے دن بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو وہ عدت پیریڈ دونوں کا ختم ہو جائے. اور اگر یہ پیریڈ جو ہے وہ جاتا ہے 3 مہینے یا 4 مہینے 10 دن کے بعد 6 ماہ تک 7 ماہ تک، تو طلاق فوتگی کی صورت میں تو وہ 4 مہینے 10 دن رہیں گے، لیکن یہ پیریڈ جو ہے وہ اس کا ایکسٹینڈ ہو جائے گا. اب میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بچے کی ولادت کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 6 ماہ سے 1.5 سال تک کنسیڈر کیا جاتا ہے. میڈیکل یہ کہتی ہے کہ ایک بچے کی ولادت 6 ماہ کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور یہ پیریڈ 9 ماہ والا جو ہے وہ 1.5 سال تک بھی جا سکتا ہے. تو وہ یعنی اس میں عدت کے دوران دوسرا نکاح، اس عورت کا دوسرا نکاح جو ہے کسی اور مرد کے ساتھ، وہ irregular فاسد ہوگا، باطل نہیں ہوگا. سیکنڈ کنڈیشن اس میں جو irregular کی بیان کی گئی ہے محمد لاء میں، وہ ہے 5th میرج، یعنی کسی مرد کی 4 بیویوں کی موجودگی میں 5ویں بیوی سے شادی کرنا. تو 5ویں شادی جو ہے وہ فاسد تصور ہوگی اور فاسد ہی رہے گی. کب تک فاسد رہے گی؟ کہ ان کی جو پہلی 4 بیویاں ہیں جن سے ان کا نکاح موجود ہے، ان میں سے کسی ایک کی وفات ہو جائے یا کسی ایک کو وہ طلاق دے دے، تو وہ 5ویں جو ہے جو اس نے بعد میں کی جو فاسد تھی وہ irregular صحیح میں تصور قرار دی جائے گی. لیکن اگر اس نے ایسا نہ کیا تو 5ویں بیوی جو ہے اس کی فاسد رہے گی. اور فاسد میں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچے جو ہیں، نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ ناجائز نہیں، اس کو آپ ناجائز نہیں ہے. فاسد تو ہے، باطل نہیں. سیکنڈ اس میں جو تھرڈ کیٹیگری ہے جس میں وہ irregular میرج کو بیان کیا گیا ہے، جو تھرڈ کنڈیشن لگائی گئی ہے، وہ ہے بیوی کی موجودگی میں، پہلی بیوی کی موجودگی میں اس کی بہن، اس کی بھتیجی یا اس کی بھانجی سے شادی کرنا یا نکاح کرنا. تو وہ سیکنڈ نکاح جو ہے وہ فاسد تصور ہوگا. بیوی کی موجودگی میں اس بیوی کی بہن، بھتیجی یا بھانجی سے شادی کرنا، یہ وہ سیکنڈ میرج جو ہے وہ فاسد تصور، باطل نہیں. اس کے لیے ایک بڑا بہترین ایک پرنسپل بتایا گیا. وہ پرنسپل کیا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فاسد ہے اور یہ نکاح جائز نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ دونوں بیویاں، مطلب پہلی بیوی کی موجودگی میں اگر اس کی بھتیجی سے شادی کی ہے یا بھانجی سے یا بہن سے، ان دونوں بیویوں میں سے کسی ایک کو مرد بنا دیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح ناجائز ہو گیا.
مثال کے طور پر پہلی بیوی مرد بن گئی تو دوسری بیوی جو اس کی بھانجی تھی یہ چچا بھتیجی ہو گئی. پہلے کو اگر ہم مرد بنا دیتے دوسری کو ہم مرد بنا دیتے تو وہ بھانجا ہو گیا اور وہ ہو گئی خالہ یا پھپھو. اور دونوں بہنوں سے شادی کی ہے, دوسری شادی بھی اس کی بہن سے ہے, پہلی والی کی بہن سے. تو ایک کو مرد بنائے پہلی کو یا دوسری کو تو دونوں آپس میں بہن بھائی ہو گئے. یہ پرنسپل ہے جس کی وجہ سے اس شادی کو اس نکاح کو فاسد کرا دیا. کیونکہ باطل کے اوپر جب بات کی جاتی ہے تو وہ نکاح جو ان چیزوں سے علیحدہ ہے, اور شریعت نے فتاوی عالمگیری میں بھی اور محمدن لاء میں بھی اس میں ریفرنس موجود ہے, انہوں نے باطل شادی یعنی وائلڈ میرج کو کہا کہ یہ کوئی رشتہ ازدواج ہی نہیں. اس کو آپ ریلیشن شپ ہسبینڈ اینڈ وائف کنسیڈر نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے درمیان کوئی رشتہ موجود ہے, وہ کنسیڈر ہوگی ایڈلٹری, وہ زنا کنسیڈر ہوگا, اور اس میں آئین پیدا ہونے والی یا آنے والی نسل جو ہے وہ بھی انلیجیٹیمیٹ ہوگی, لیجیٹیمیٹ نہیں, جائز نہیں بلکہ ناجائز ہوگی. اب دیکھیں جیسے وٹنسز کی غیر موجودگی میں وہ کیا ہے, ریگولر ہے. نمبر آف وائف اگر آ گئی ہیں تو وہ کیا ہے, وہ ریگولر ہے. جیسے ہاں اس میں وائڈ میں ایک اور کنڈیشن بھی آتی ہے, وہ اسے کہتے ہیں پلورلٹی آف ہسبینڈ. مطلب ایک عورت پہلے شوہر کی موجودگی میں جب تک نہ اس کی وفات ہوئی نہ اس نے طلاق دی, اس دونوں صورتوں میں وہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کے رشتے میں نہیں جا سکتی. ایک خاوند کی موجودگی میں دوسرے مرد سے نکاح شادی یہ بھی باطل, نہ ریگولر ہے ویلڈ ہے نہ ارریگولر ہے, یہ وائڈ میرج ہے. اس کو میرج, اور اکثر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے نظائر کی روشنی میں یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے, کئی معاملات اعلیٰ عدلیہ کے سامنے آئے ہیں, عدالت عالیہ اور عظمیٰ کے سامنے, اور نکاح پہ نکاح کے کیسز بہت رجسٹرڈ ہوئے ہیں پاکستان میں. کچھ غلط فہمیوں کی صورت میں, کچھ جانتے بوجھ سے ارادتاً کیے گئے, اور بعض جگہوں پہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاوند طلاق دینے کے بعد وہ اس سے انکار کر دیتے ہیں, اور اس دوران عدت گزر ہو چکی ہوتی ہے, یا وہ گزار چکی ہوتی ہے, یا نہیں گزری ہوتی ہے, اپنے حساب سے وہ دوسری نکاح ہو جاتی ہے. تو وہ ہماری شریعت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم اور امام ابو حنیفہ کے حنفی لاز محمد اللہ کے مطابق اور ہمارے ریاستی قوانین کے مطابق وہ نکاح اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. کیونکہ اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ عدت پیریڈ کو بھی کاؤنٹ کرنے کا ایک غلط رواج ہمارے ریاست میں موجود ہے. اور دوسرا ایک اہم بات ضمن اس میں آ جائے کہ ہماری عدالتیں, فیملی کورٹس جو قاضی یہاں پہ موجود ہیں, اور اس کے اوپر لیجسلیشن ہونے کی ضرورت ہے, اور یہ اس وقت بھی ہم بیان کریں گے نیکسٹ آنے والے کسی لیکچر میں جب ہم موڈ آف طلاق کے اوپر بات کریں گے, ہم ڈسولوشن آف کنسیشن نکاح پہ بات کریں گے, ہم خلا پہ بات کریں گے, ہم مبارات پہ بات کریں گے, ہم لیان پہ بات کریں گے, ہم زہار پہ بات کریں گے. تو یہ بات سامنے آئے گی کہ موڈ آف طلاق کیا ہیں, کنسیشن نکاح کی کتنی شرائط موجود ہیں, ان کی ریکوائرمنٹ, حنفی لا کیا کہتا ہے, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقہ کیا کہتا ہے, اہل تشیع کیا کہتے ہیں, اہل سنت کیا کہتے ہیں, اہل حدیث کیا کہتے ہیں, ان کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے اختلافات موجود ہیں ان معاملات پہ,
ان کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ تو جو طلاق کی ڈگری عدالت دیتی ہے، اور اکثر ایسا دیکھا گیا ہے میرے اپنے تجربے میں، پچھلے 30 سال کے تجربے میں یہ بات سامنے ہے، یک طرفہ ڈگری۔ اب وہ یک طرفہ ڈگری جو ہے، خاوند کو انفارمیشن نہیں ہے، اس کی اطلاعیابی نہیں ہے، اس کی سروس نہیں ہے، اور وہ یک طرفہ ڈگری جاری کر دی جاتی ہے، تو اس کے اگینسٹ کوئی اپیل مینٹینیبل نہیں، چاہے وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اس میں ہمیں تھوڑی سی قانون میں ترامیم کی ضرورت ہے، تصحیح کی ضرورت ہے، کہ خلا کی صورت میں کیا ہو، طلاق کی صورت میں کیا ہو۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو مسلم فیملی لاز کے اوپر ہے، اس میں آج ہم نے صرف اور صرف میرج کو ڈسکس کیا کہ شیعہ لا کیا کہتا ہے، سنی لا کیا کہتا ہے، اور یہاں تک تو کسی میں کوئی اختلاف نہیں، نہ حنفی میں نہ شافعی میں۔ ہاں، طلاق کی صورت میں اختلافات موجود ہیں کہ موڈ آف طلاق کیا ہے، طلاق کیسے ہونی چاہیے، طلاق کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے، طلاق کی صورت میں دی جا سکتی ہے، طلاق کی صورت میں نہیں دی جا سکتی، کیسے ایسے فزیکل ماحول ہو اور اس میں ہو، جیسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ جعفریہ کے تحت اس میں بھی گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، جبکہ حنفی لا ہمیں اس بات کے اوپر ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ نہیں، ایک بندے نے طلاق دے دی، اس کے الفاظ جو ہیں وہ مانے، اب وہ طلاق مغلظہ ہے، طلاق بائن ہے، طلاق بدعہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں میرے سننے والوں اور دیکھنے والوں، جس میں اکثریت طلباء کی بھی ہوگی اور میری معزز وکلاء کی بھی ہوگی جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج کا طالب علم جب ان قوانین کو پڑھتا ہے تو وہ ان قوانین کو کس نظر سے پڑھتا ہے، ان قوانین کو وہ جس نظر سے پڑھتا ہے ان نظر کی ضرورت ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آنے والے جتنے بھی حکمران حضرات ہیں، جو اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں، تاکہ بتدریج ان قابل لوگوں کو سامنے لے کے آئیں جو کہ قانون سے آشنا ہو، جو شریعت سے آشنا ہو، جن کو یہ پتہ ہو کہ فقہ حنفی کیا ہے، فقہ جعفریہ کیا ہے، امام شافعی، امام مالک اور امام حنبل کون تھے، قرآن حدیث سننا، اجتماع، اجماع، قیاس، استدلال، استحسان، یہ کون سے ماخذ ہیں، اور آیا آج کا معاشرہ اور آج کی سوسائٹی اور آج کے حالات جو ہیں وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آیا ہم انہی عدالتوں کے اوپر انحصار کرتے ہوئے ان معاملات کو چھوڑ دیں۔ آج دیکھیں 2023 ہے، اور 2023 میں آپ پاکستان کے کسی شہر میں اس کے جوڈیشل کمپلیکس میں عدالتی احاطے میں چلے جائیں تو میں تجربے کے طور پہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دیگر مقدمات، وہ دیوانی مقدمات، فوجداری مقدمات، اور ان کے علاوہ مقدمات کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے فیملی مقدمات کی کیسز کی ملے گی، اور ان کیسز کی بھرمار اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک تنزلی کا شکار ہے۔ ہم اس نکاح کے اس معاہدے کو جو کہ انیشل انگریڈینٹ ہے، جو کہ ابتدائی ایک فاؤنڈیشن ہے ہماری رشتہ ازدواج کی، جس رشتے میں جس مرد و عورت نے ساری زندگی تا دم مرگ گزارنا ہے، اس کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے۔ جب ہم اس نکاح کی شرائط کے اوپر عمل نہیں کرتے، جیسے اب دیکھیں، اب نکاح کی شرائط کے اوپر جب ہم بات کریں گے، یہ تو ہم نے بتا دیا آج کی کہ میرج کے لیے میرج ہے کون سی، ویلڈ کون سی ہے، irregular کون سی ہے، وائٹ کون سی ہے۔ اب نکاح نامے میں شرائط کیا ہیں، اب مہر نامہ کسے کہا جاتا ہے،
काबीनामा क्या होता है, उसकी शराइत क्या होंगी, उनकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत कब आती है, वो कॉलम नंबर 16 क्या है, 13 क्या है, 14 क्या है, 15 क्या है, उस 14 में हमने क्या लिखना है, कैसे लिखना है। महर अब दावर के ऊपर बात करेंगे तो फिर बात आएगी महर मुअज्जल की, महर मुअज्जल की, यानी प्रॉम डावर की, डेफर्ड डावर की। साथ साथ बात ये आएगी कि भाई ईंदल तलब क्या है। मुअज्जल, मीम एंड जीम लाल। मुअज्जल क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में प्रॉम डावर कहते हैं, वो क्या होता है। और डेफर्ड डावर, जिसे मीम मुअज्जल कहते हैं, मीम वाव जीम लाम। और जब हम निकाहनामे में लिख देते हैं कि इंदल तलब क्या है, तो इंदल तलब ऑन डिमांड, जिसको इंग्लिश में हम ऑन डिमांड कहेंगे, मुतालबे पर अदा करेगा। उसके बाद जो नीचे वाले कॉलम्स हैं उनमें क्या क्या फिल करना है नहीं किया जाता। ना लड़का लड़की को दिखाया जाता है, ना निकाह ख्वाह इसके ऊपर बात करता है, ना निकाह रजिस्ट्रार इसके ऊपर बात करता है, ना किसी कानूनी माहिर से इसके ऊपर कंसल्टेशन ली जाती है। तो जी हाजिर में ये लिख दिया गया, मौजूद में ये लिख दिया गया, अंदर तरफ ये लिख दिया गया। अब वो हाजिर है नहीं है, देना है कब देना है, मुअज्जल कब दिया जाएगा, कब बाइंडिंग हो जाएगा हस्बैंड के ऊपर, कैसे होगा, ये तमाम शराइत उस निकाह नामे के वक्त, निकाह के वक्त इसको बालाए ताक रख दिया जाता है। जब बालाए ताक रखता है तो डिस्प्यूट अराइज होते हैं, तो पहले वकील के पास जो चीज जाती है वो उसका निकाहनामा होता है। अब वो निकाहनामे में वो नकाइश निकलने जब शुरू होते हैं और बात सामने आती है, तो बात कहीं से कहीं चली जाती है। तो बेहतर ये है कि आज ये अवेयरनेस देनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, स्पेशली स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हमारे आइली कवानीन के ऊपर लड़कों और लड़कियों को इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए कि भाई निकाह नामा है क्या, निकाह की शराइत क्या है। लेकिन चूंकि ये हम लोगों ने बलाए ताक रखा हुआ है, इससे हम रूगर्दानी करते हैं, हमने नजरें चुराई हुई हैं। हम शादी के मौके पे हम दूसरी एक्टिविटीज को तो ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन निकाह को हम बिल्कुल फोकस नहीं करते। ऐसा भी हुआ है कि उसी वक्त वो शराइत लिखी गई और वहां पे बैठ के एक दूसरे के साथ तल्ख कलामी हुई और वो निकाह की सेरेमनी वहीं पे रह गई और फरीकैन जुदा हो गए। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल पेश करता हूँ। मुझे कई मरतबा निकाह की उन सेरेमनीज में बैठने का मौका मिला, और स्पेशली अफगानियों के, अफगानिस्तान के लोगों, जो पिशावर में पाकिस्तान में आकर आबाद हुए, और उन्होंने उन्होंने आज तक, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने आज तक मगरबी ममालिक में जाने के बावजूद, मगरबी ममालिक में रहने के बावजूद, उन्होंने अपनी वो ट्रेडिशंस, अक़दार को नहीं छोड़ा। मेरा ख्याल, उन्होंने म्यूट किया।
वो माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी कनेक्शन में थोड़ी सी इंटरप्शन हुई। तो वो अफ़गानियों ने जो है, अफ़गानिस्तान के रिहायशियों ने, वो अभी तक अपनी अक़दार, अपनी रिवायात, अपने रस्म-व-रिवाज को नहीं छोड़ा। तो कई मर्तबा मुझे इस बात का इत्तेफ़ाक हुआ, और एक दफ़ा तो मैंने निकाहनामे की वो तमाम शराइत खुद भी फ़िल की। निकाह के वली को प्रॉपर, जो कि जैसे मैंने पहले अपने लेक्चर में बयान किया कि वो वली कौन होगा, उसकी क्या शराइत हैं, वो कौन होना चाहिए, उसके ऊपर वो सख्ती से अमल करते हैं। साथ में 2 गवाह, जो उस वक़्त ब्राइड की तरफ जाते हैं, लड़की की तरफ जाते हैं, वो बाकायदा वो अल्फ़ाज़ रिवायतन रवाज वाले, वो इस्लामी, वो अल्फ़ाज़ अदा करते हैं। अल्फ़ाज़ के साथ-साथ वो सलाम करते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम किस लिए जा रहे हैं? हम शहादत देने के लिए जा रहे हैं। वो फ़ारसी में, पर्शियन लैंग्वेज में, वो उस मजमे के सामने इस बात का इकरार करते हैं कि हम शहादत देने के लिए जा रहे हैं। सलाम करते हुए जाते हैं, फिर वापस आते हैं, वही अल्फ़ाज़ अदा किए जाते हैं। और वहाँ पे जहाँ तक मुझे मेरा एक्सपीरियंस है, वो लोग वहीं पे बैठ के शराइत तय करते हैं, और एक-दूसरे के साथ मकालमे होते हैं। वो कहते हैं नहीं मैं इतना नहीं देता, मैं इतना नहीं दे सकता। वो कहते हैं लड़की का वालिद, लड़की का भाई, चचा, मामू, जो भी महर, तो वो लड़के बुजुर्गों के साथ वहीं पे एक-दूसरे के साथ नेगोशिएट होती है। जब वो नेगोशिएशन होती है तो वो बात की जाती है, और बात के ऊपर अच्छे जवाब भी आते हैं, गलत जवाब भी आते हैं, बुरे जवाब भी आते हैं, हँसी मज़ाक भी चलती है। लेकिन वो जो सराउंडिंग्स में, उस मजलिस में, उस नशिस्त में बैठे हुए लोग होते हैं, वो इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। यंग जनरेशन उनसे सीखती है, उनसे वो अक़दार हासिल करते हैं। जो चीज़ें उनको मुंतकिल हुई, वो आगे मुंतकिल करते हैं। वो बताते हैं कि यार हमारे ट्रेडिशंस ये हैं, हमारे रिवाज ये हैं। आज अगर हम अपने माशरे में देखें, तो ये सारी चीज़ें हमारे माशरे से निकल रही हैं। हम नाचते, गाते, कूदते, उछलते, म्यूज़िक लगा हुआ है, और हम निकाह पढ़ा रहे हैं, निकाह ख़्वाह कुछ पढ़ रहे हैं। हमें ये नहीं पता होता कि निकाह ख़्वाह कौन होना चाहिए, निकाह रजिस्ट्रार कौन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इंशाअल्लाह वक़्त ख़त्म हो रहा है लेक्चर का, और नेक्स्ट आने वाले जब कभी मौका मिला, ज़िंदगी ने साथ दिया और आप लोग से दोबारा मुलाकात हुई, तो इंशाअल्लाह आने वाले टॉपिक्स दोबारा बयान किए जाएँगे। इसी इसी तरतीब से मैं चलूँगा इंशाअल्लाह। और जो भाई, जो दोस्त, जो बच्चा, बुज़ुर्ग भी शामिल हो सकते हैं। कोई अगर सवाल करना चाहें, तो सवाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं, मुझसे पूछ भी सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई गलती हुई हो तो उसकी माफ़ी चाहते हैं, कोई बात गलत की हो, क्योंकि हम हमेशा सारी ज़िंदगी तालिब-इल्म रहते हैं, और हम तालिब-इल्म हैं, सीख रहे हैं, तजुर्बा होने के बावजूद। अभी भी ऐसे मराहिल गुज़रते हैं अ, कि हमें ज़रूरत पड़ती है एक रहनुमा की, एक रहबर की, एक उस्ताद की। तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने टाइम दिया, मुझे सुना, मुझे देखा। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश और रहमत करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।